एपिसोड 14। सादिया के इशारे पर मेरी गर्दन भी उड़ाई जा सकती थी, मेरा जिस्म दहकती सलाखों से भी दागा जा सकता था, मेरी सूरत भी बिगाड़ी जा सकती थी और मैं मुखन्नस गुलामों की सफ में शामिल किया जा सकता था। मगर मैं उस आखिरी लम्हे में अपने चेहरे पर खौफ और दहशत का कोई तासुर नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी निगाहें बुलंद रखी और खैमे की स्याह चादर पर गाड़ दी। सादिया का हाथ उठने और इशारा करने में अगरचे सिर्फ एक लम्हे का वक्फा आया था, लेकिन मेरे लिए एक लम्हा सदियों का कर्ब लिए हुआ था। सादिया ने छुरी और सलाख बरदार गुलामों को पीछे हट जाने का हुक्म दिया। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ जीत लिया था और सादिया हार गई थी। उसने गुस्से के आलम में कांपते हुए हुक्म दिया कि मुझे कैदियों वाले छकड़े में मबूस कर दिया जाए। यह छकड़ा दूसरों से अलग थलग उसी सतह मुर्तफा के करीब खड़ा किया गया था जहां मुझे कंप्यूटर ने इस सरजमीन पर मुंतकिल किया था और जहां मुझे पहली बार आसूरियों की खैमागाह, मैदान कारजार और शहर पना दिखाई दी थी। दिन भर बगुलों की तरह गर्दिश करती हवा धूल उड़ाती और आसूरी गिरो दर गिरो आकर मुझसे ठिठोल करते, मेरा मजाक उड़ाते और फिक्रे कसते। मैं अपने कफस की मजबूत 24 सलाखों के पीछे लेटा या सर निवाड़े बैठा अपनी बेबसी पर कुड़ता रहता या फिर डॉक्टर फरीदों को कोसता रहता, जो मुझे यहाँ भेजने के बाद बिल्कुल ही भूल गया था। मेरे लिए छकड़े के उस पिंजरे से फरार नामुमकिन था। अव्वल तो उसकी 24 सलाखें बेहद मजबूत थी, दूसरा अगर मैं उन्हें तोड़ने में कामयाब हो भी जाता तब भी उन 6 आसूरी पहरेदारों से नहीं बच सकता था जो शब रोज मेरी निगरानी पर मामूर थे। मेरी बेबसी का तमाशा देखने वालों में सादिया भी शामिल थी। वो हर सुबह घोड़े पर सवार आती और मेरे पिंजरे से कुछ दूर घोड़ा रोककर देर तक मेरी तरफ देखती रहती। उसके चेहरे पर पड़ी नकाब के बायस मैं ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि मुझे देखकर उसके होंठ नफरत से भीग जाते हैं या उन पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट उभर आती है। मैं उससे निगाहें चुराकर बेनियाज से बन जाता। वो कुछ देर बाद घोड़े को एड़ लगाती और आसूरी शहसवारों की तरह उसे सर पर दौड़ाती चली जाती। मेरा ख्याल था कि वो मुझे अपना जाती गुलाम बनाएगी। मार्दों ने भी यही कहा था, मगर सादिया ने मुझे तमाशा इबरत बना दिया था। आसूरियों के गिरोह मुझ पर न सिर्फ आवाजें कसते बल्कि नोकदार छड़ियां भी चुबोकर कहकहे लगाते थे। एक रोज जब एक आसूरी ने बार बार यह हरकत की तो मैंने छड़ी छीनकर 2 टुकड़े करने के बाद उसे हमलावर के सीने पर चुबो दिया। वो चीखता चिल्लाता भागा तो दूसरे उस पर कहकहे लगाने लगे, लेकिन उसके बाद किसी को यह हरकत दोहराने की जरूरत न हुई। अब वो मेरे पिंजरे से कुछ दूर खड़े होकर फप्तियां कसते और अपना दिल खुश करके चले जाते थे। इस दौरान मैं मारनो एक बार भी मेरे पास नहीं आया और ना ही कहीं और आता जाता दिखाई दिया। मुझे उस पिंजरे में कैद हुए कई रोज गुजर गए। खुदा का शुक्र है कि सादिया ने मुझे भूखा रहने की सजा नहीं दी थी। मुझे 2 वक्त से आटे की रोटी, थोड़ा सा घोड़े का गोश्त और एक बड़ा ग्लास ब्रूस का दिया जाता। ब्रूस आसूरियों का खास मशरूब था जो घोड़ी के दूध के अलावा किसी अनाज या जड़ी बूटी का अमेजा होता था। शुरू में तो मुझे इस मशरूब से बहुत घिन आती रही, मगर बाद में उससे शराब जैसा लुत्फ आने लगा। ये मशरूब खासा मुकवी भी था। हर सुबह आसूरी फसील पर हमलावर होते और हर शाम शिकस्त खुर्दा लौट आते। दिन में मुतादिद बार तोप के जबरदस्त धमाके भी सुनाई देते और मैं जागती आंखों अपनी रिहाई के खुशाइन ख्वाब देखने लगता। मैं कभी सोचता कि लाली किसी रात अपने लश्कर के साथ शहर पना से निकलेगी, आशूरियों पर शबे खून मारेगी और मुझे छुड़ाकर ले जाएगी। मगर दिन गुजरने के साथ साथ सपने टूटते बिखरते चले जा रहे थे। खादे आजम का कमांडर रुस्तम भी रोजाना गश्त पर आया करता था। वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखता रहता, मगर उसने कभी मुझसे बात नहीं की, बल्कि अपने पहरेदारों को हिदायत देता और चला जाता। मुझे उस पिंजरे में मबूस हुए 1 हफ्ता गुजर गया। मेरी दाढ़ी बढ़ गई और जिस्म में खुजली उठने लगी। मेरे तन पर सिर्फ एक फटा पुराना मैला कुचला लबादा था और पिंजरे में बिछी हुई घास गंदगी का ढेर बन गई थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। फरार की कोई राह नहीं थी। मैं हर वक्त जलता भुनता कुड़ता और डॉक्टर फरीदों को कोसता रहता था। मुझ पर दीवानगी से तारी होने लगी थी। नवे रोज अचानक रुस्तम 2 आसूरी सिपाहियों के साथ वहां आया, जिन्होंने एक बड़ा चौबी तोक और चमड़े की लगामें उठा रखी थी। रुस्तम पहले तो अपने मखसूस अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा। तुम ना सिर्फ इस रात मौत को गच्चा देने में कामयाब हो गए, बल्कि इस बदबूदार पिंजरे में सजा भुगतने के बावजूद तुम्हारी सेहत ठीक ठाक है, शायद इसलिए कि तुम्हें भूखा नहीं रखा गया और पेट भर के खाना दिया जाता रहा है। मैंने कहा, हाँ, अब ये और बात है कि हम ऐसी ग़िज़ा जानवरों को नहीं देते। खादे आज़म से कहना कि मुझे मेरे मर्तबे के एतबार से अच्छी ग़िज़ा भेजे और तुम ये घास भी बदलवा दो। ये सुनकर रुस्तम ने जोरदार कहका लगाया। अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम वाकई सरदार हो, वरना इस हाल में तुम ऐसी बातें हरगिज ना सोचती। बहरसूरत अब ना खादे आजम को पैगाम देने की जरूरत है और ना घास बदलने की। फिर उसने मजीद आदमियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया, इसे बाहर निकालो और ये तोक इसके गले में डाल दो। मैं पिंजरे से निकला तो 8 शमशीर बरदार आसूरी सिपाहियों ने मुझे अपने हल्के में ले लिया। उनका मुकाबला और बच निकलना मुमकिन नहीं था। आज से तुम्हारी गुलामी का दूसरा दौर शुरू हो रहा है सरदार सरफरोश। ये तोक पहनने के बाद तुम सादिया के निजी गुलामों में शामिल हो जाओगे। अगर सादिया तुम्हें जिंदा ना रखना चाहती तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती थी। तुम बहादुर जरूर हो, लेकिन बहादुरी का ये मतलब हरगिज नहीं कि हिमाकत से अपनी जिंदगी गंवा दो। मेरी नसीहत है कि बेजा कड़फू छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। अब तुम्हें बेहतर खुराक और बेहतर रिहाइश मिलेगी। हो सकता है जल्दी तुम्हारे गले में पड़े इस बड़े 24 तोक के बजाय छोटा तलाई तोक डाल दिया जाए।
رستم کی اس بات پر پہرےدار بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رستم نے انہیں ڈانٹا اور حکم دیتے وقت گرج پڑا، توق پہنا دو اسے۔ میں نے چپ چاپ وہ توق اپنے گلے میں ڈلوا لیا۔ یہ بھدا سا توق میری گردن کے لیے ذرا تنگ تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ میری سانس رک جاتی۔ اس کی رگڑ سے البتہ گردن پر خراش آنے کا خطرہ ضرور تھا، تاہم میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ کہیں میرا احتجاج مجھے پھر اسی قفس میں واپس نہ بھجوا دے۔ توق پہنانے کے بعد انہوں نے اس میں چمڑے کی ایک لگام نما پٹی ڈالی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور میں پیدل تھا۔ میری ران کا زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں لنگڑاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا، مگر ایک مقام پر پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سپاہی اور تماشا دیکھنے والے آسوری قہقہے لگانے لگے۔ وہ سپاہی جس نے میری توق والی لگام اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ رکھی تھی، گھوڑے کو آگے بڑھا کر مجھے گھسیٹنے لگا۔ اس پر رستم نے اسے ڈانٹ دیا، رک جاؤ، یہ سعدیہ کا غلام ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ رک گیا۔ میں زمین سے اٹھ کھڑا ہوا، میرا دل اپنی توہین و تکلیف پر بری طرح کڑ رہا تھا۔ وہ مجھے خیمہ گاہ سے ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں چوبی چار دیواری بنی تھی، جس کی نگرانی پر گھڑ سوار مامور تھے۔ ان گھڑ سواروں کا لباس اور ہتھیار عام سپاہیوں سے مختلف تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شاہ تنبور کے نہیں بلکہ سعدیہ کے سپاہی ہیں۔ رستم نے آگے بڑھ کر دروازے پر متعین پہرےدار سے کچھ باتیں کی، پھر پلٹ کر میرے پاس آیا اور مخصوص انداز میں آنکھیں سکڑتے ہوئے مسکرا کر بولا، خدا حافظ سردار سرفروش، مجھے امید ہے تم اچھے غلام بن کر جلد از جلد سنہری توق حاصل کر لو گے۔ اس کی اس بات پر سپاہی پھر ہنس پڑے۔ میری سمجھ میں اب بھی نہ آ سکا کہ آخر وہ طلائی توق کے ذکر پر کیوں ہنس پڑتے ہیں۔ جب رستم اور اس کے سپاہی چلے گئے تو مجھے نیزے کی زد پر چار دیواری کے اندر لے جائے گیا۔ چار دیواری میں چھوٹے چھوٹے سیاہ خیموں کے درمیان ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا، جس کے سامنے سرخ گھوڑوں کی دمیں لہرا رہی تھیں۔ جب ہم اس بڑے خیمے کے قریب سے گزرے تو مجھے اس کے اندر سے نسوانی قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں اور خوشبو بھی آئی۔ اس خیمے میں جگہ جگہ گول سوراخ سے بنے تھے جن پر پردے پڑے تھے۔ ایک سوراخ کے سرکے ہوئے پردے میں مجھے ایک ایسا چہرہ جھانکتا دکھائی دیا جس کی بھوری آنکھوں کے نیچے نقاب پڑا تھا۔ یہ چہرہ سعدیہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹے خیموں کے آخر میں ایک اور چوبی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ اس چار دیواری کے 24 ستون زمین میں گڑے تھے اور ان کے اوپری نوکدار سروں پر چمڑے کی پٹیوں سے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بندھی تھیں، تاکہ اگر کوئی انہیں اکھیڑنے یا ان پر چڑھنے کی کوشش کرے تو ان کے ہلنے سے گھنٹیاں بج اٹھیں اور نگہبانوں کو خطرے سے آگاہ کر دیں۔ یہ چار دیواری انسانوں کی باڑ تھی اور اس باڑ کے نگراں شاہ تنبور کے وہ سپاہی تھے جو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ بوڑھے اور کچھ معذور تھے۔ تقریباً ہر نگراں کے چہرے پر زخموں کے نشان نمایاں نظر آتے تھے۔ بعض کے ناک اور کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ ان کے برعکس سعدیہ کے سارے سپاہی جوان اور ہنسوڑ تھے۔ بات بات پر قہقہے لگانا بھی جیسے ان کے فرائض میں شامل ہو۔ مجھے اس انسانی باڑ میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ گلے میں پڑے توق سے مجھے الجھن اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے بہرحال بہتر تھا۔ میں نے باڑے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی دائیں اور بائیں جانب والی 24 دیواروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کوٹریاں سی بنی تھی جنہیں دڑ پہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ ان کی چھتیں بہت نیچی تھیں اور ان میں داخل ہونے کے لیے آدمی کا کمر تک جھکنا لازمی تھا۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، مجھ سے بات کرو سردار سرفروش، میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ آواز بائیں جانب والی کوٹری سے سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا۔ سامنے ایک ایسا شخص لیٹا نظر آیا جس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر سے کٹی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے سہارے اٹھتے ہوئے بولا، خوش آمدید سردار سرفروش، میں اپنے اس بہل سرا میں تشریف لانے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے خطام بھاگ گئے ہیں اور میرے پاس آپ کی خاطر مدارات کے لیے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے میں صاحب فراش ہوں، امید ہے آپ میری مجبوری و معذوری کے تحت مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کی خوش دلی پر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ میں جادوگر نہیں ہوں سردار، سارے تاغانی اور آسوری آپ کا نام جانتے ہیں۔ آپ کی شہرت آپ کے یہاں آنے اور قیدی بننے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور پھر جب آپ نے سعدیہ کے حکم کی تعمیل نہ کی تو آپ کی عظمت کچھ اور بڑھ گئی، لیکن یہی عظمت آپ کے دشمن بھی بن گئی ہے۔ آخر میں آپ کو اس کا گرا قدر معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ میری چھٹی حص نے مجھے بتایا کہ یہ معذور ایک اچھا آدمی ہے اور اس پر کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں مسکرانے میں کوئی آڑ نہ سمجھتے ہوئے گھاس پر بیٹھ گیا جو گندگی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس عظمت و شہرت کے باوجود مجھے ایسا کھانا نہیں دیا گیا جیسا کہ دیا جانا چاہیے تھا۔ آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں؟ شکر کیجئے کہ آپ زندہ ہیں، اور یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سعدیہ آپ کو دیکھتے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اب اگر آپ اس کے معیار پر پورے اتریں تو یہ آپ کی خوش بختی ہوگی، چاہے مختصر وقت کے لیے صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ سعدیہ اور ملکہ ہوشی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی کی کشتی کے سوار ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس معذور لیکن شائستہ و شگفتہ مزاج شخص کی طرف دیکھا تو میری نگاہ اس کے چہرے پر جم کے رہ گئی۔ مجھے اس کے خد و خال کو جانے پہچانے سے لگے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے نقش و نگار اور آنکھیں رستم سے ملتی جلتی ہیں۔ مجھے بابر کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے میرے چہرے مہرے سے اندازہ لگایا ہوگا۔ میں آسوری نہیں ہوں، میرا تعلق کاؤسا قبیلے سے ہے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری شکل شاہ تنبور کے کماندار رستم سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین آدمی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کے تائید کی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کاؤسا قبیلے کا ایک فرد ہے. آپ یقین کریں یا نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے طویل عرصہ ایک ساتھ گزارا ہے، ایک ساتھ جنگیں لڑی ہیں. مگر اب مجھے اس حال میں دیکھ کر کون یقین کر سکتا ہے کہ کبھی وہ میرا ماتحت تھا اور میں اس کا کماندار ہوا کرتا تھا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مجھے آپ کی بات کا یقین ہے. شکریہ سردار. میرا خیال ہے اب یہ آپ جناب والا تکلف ختم کر دینا چاہیے. جب تک تکلف کے پردے حائل ہیں آدمی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نہیں، تم کہو. خیر، اب پہلے کام کی ایک بات سن لو. اب تم بیجا کرنا دکھاؤ، کوئی بڑی غلطی نہ کرو اور سعدیہ کو فرما برداری کے ثبوت بہم پہنچاؤ تاکہ تمہارا چوبی توق بہت جلد طلائی توق میں بدل جائے. کہ طلائی توق ہے کیا بھلا؟ جب بھی اس کا ذکر آتا ہے سپاہی ہنس پڑتے ہیں. طلائی توق اس غلام کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جو سعدیہ کے دل پر حکمرانی کرتا ہے، جسے وہ اپنا محبوب بنا لیتی ہے. لیکن محبوب بنانے سے پہلے وہ اس مرد کی انا کچل دینا چاہتی ہے. میں مدتوں سے یہاں سیری کے دن کاٹتا آ رہا ہوں اور میری آنکھوں نے بارہا یہ تماشا دیکھا ہے. سعدیہ کو اپنے محبوب بدلتے رہنے کی عادت ہے. تم اس کے نئے محبوب بنو گے، مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ تمہارے قریب آنے سے پہلے جی بھر کے تمہاری توہین کرے گی، تمہاری خود اعتمادی اور انا کو ٹھوکرے لگائے گی اور پھر تمہارے قریب آ جائے گی. تم جتنی جلدی اپنے آپ کو فرما بردار غلام ثابت کرو گے اتنی جلدی تمہارے مصائب ختم ہو جائیں گے. مگر عورتوں کی فرما برداری میرے بس سے باہر ہے بابر. دوسرے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود خوف کا اظہار کرنا اچھا نہیں سمجھتا. جس شب خادم اعظم کے دربار میں میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن تب بھی میں نے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے زندگی کا جوا کھیلنا بہتر سمجھا اور آج اسی کے نتیجے میں زندہ ہوں. اب خود ہی بتاؤ، کیا میرے لیے اس کا تابع فرمان ہونا ضروری ہے؟ اس رات جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہے. آسوریوں میں خبریں اور ایسی باتوں کے چرچے بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں، اس لیے مجھے اس رات کی ہر بات معلوم ہو چکی ہے. مگر تم اس وقت غلام نہیں تھے دوست. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک بار کارآمد ہونے والی ترکیب ہر بار اور ہر موقع پر کارگر ثابت ہو. ہر فرد کی قوت برداشت کی کھاد ہوتی ہے. نہ جانے صادق کی قوت برداشت کب جواب دے جائے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آدمی جب تک موت اور مصائب سے محفوظ رہ سکے اس کے لیے بہتر ہے. ہمارے کاؤسا قبیلے میں ایک کہانی زبان زد عام ہے، کہو تو سنا دوں؟ ہاں ضرور. ایک بادشاہ اپنے درباری ساحر پر بہت بھروسہ کرتا تھا. وہ ہر کام اور ہر مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ساحر سے مشورہ کرتا اور پیشن گوئی کا طالب ہوتا. اس کی پیشن گوئیاں ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھیں، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ساحر کی ساری پیشن گوئیاں جھوٹی نکلیں اور بادشاہ نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے. تب ساحر نے بادشاہ سے التجا کی کہ اس کی یہ سزا 1 سال کے لیے ملتوی کر دی جائے تاکہ وہ سرسے میں بادشاہ کے کتے کو اپنے جادو کے علم سے انسانی زبان میں بات کرنا سکھا دے، جو ساحر کی موت کے بعد اس کی یاد دلاتا اور بادشاہ کو محظوظ کرتا رہے گا. بادشاہ نے اس شرط پر اس کی بات مان لی کہ کتے نے 1 سال بعد انسانی زبان میں کلام نہ کیا تو ساحر کو تیل کے کڑھاؤ میں بٹھا کر تیل آہستہ آہستہ گرم کیا جائے گا تاکہ ساحر انتہائی تکلیف کی موت سے ہمکنار ہو. جب ساحر کو 1 سال کی مہلت مل گئی تو اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ساحر بولا، زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے دوست. 1 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے. اس دوران میں بغیر کسی تکلیف کے طبعی موت مر سکتا ہوں. بادشاہ کو موت آ سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں سال بھر میں کتے کو بولنا ہی سکھا دوں. تو میرے عزیز سردار، سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندہ رہو اور صرف فرما برداری ہی تمہاری زندگی کی ضمانت بن سکتی ہے. ممکن ہے آنے والا وقت اپنے دامن میں تمہارے لیے ایسی خوشیاں لائے جو ان سارے دکھوں کی تلافی کر دیں. مجھے بابر کی بات میں وزن محسوس ہوا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا لے کے آتا ہے. حالات اچانک ہی اور غیر متوقع طور پر بھی بدل جایا کرتے ہیں اور انہونی بھی ہو جاتی ہے. مجھے ملکہ ہوشی سے بڑی توقعات تھیں، لیکن اس نے میرے لیے صرف اتنا کیا کہ خادم اعظم نے میرے تاوان کی وصولی کے لیے جو اپنا پیغام فارس بھیجا تھا اس کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی اس کے ساتھ بھیج دیا. میں نے سوچا کہ 2-3 ماہ بعد جب شاہ تنبور کے پیغام پر فارس سے جواب آئے گا کہ وہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا، تو خادم اعظم میری تکہ بوٹی کے بغیر نہیں رہے گا. اس لیے اس دوران میں جتنا وقت آرام سے گزر جائے بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر فریدو مجھے شاہ تنبور کے غیظ و غضب سے پہلے ہی واپس بلا لے، لہٰذا مجھے بابر کے مشورے پر ضرور عمل کرنا چاہیے. میں نے تمہارا چہرہ پڑھ لیا سرفروش. میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے. میرا اندازہ ہے کہ شاید تم ان تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرو گے جن کے رونما ہونے کی عرصہ دراز سے توقع کی جا رہی ہے. کیسی تبدیلیاں؟ میں ان کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. خادم اعظم اور سعدیہ جو کبھی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک تنہا اپنی قوم پر حکمرانی نہیں کر سکتا. وہ ایک دوسرے سے خائف ہیں جس کا احساس ان کی پوری قوم کو ہو چکا ہے. باہمی نفرت نے جہاں شاہ تنبور اور سعدیہ کو بے سکون و مضطرب کر رکھا ہے وہاں ان کی قوم میں بھی بے چینی اور بے اطمینانی کا باعث بن گئی ہے. لیکن چونکہ تنبور خاندان صدیوں سے ان پر حکومت کرتا آ رہا ہے اس لیے کسی کو ان سے بغاوت کی ضرورت نہیں ہوئی. مگر سالہ سال سے لڑی جانے والی یہ جنگ جس میں ہر ماہ ہزارہ آسوری نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے آ رہے ہیں رنگ لا کر رہے گی. خادم اعظم کی دیوانگی انہیں بغاوت پر اکسا دے گی اور وہ اتنا ہی کہہ پاتا کہ کسی کو آتے دیکھ کر چپ ہو گیا.
پھر لیٹتے ہوئے سرگوشی میں بولا، خلیدی آ رہا ہے، طلائی توق آج اسی کے گلے کی زینت ہے اور وہ ہمارا نگران اعلیٰ ہے، اس کی حرکتوں پر ہرگز غصے میں نہ آنا اور صبر سے کام لینا۔ میں خاموشی سے خلیدی کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے خوب احساس ہو چکا تھا کہ وہ طلائی توق سے محروم ہونے والا ہے، اسی لیے مجھے اپنا رقیب سمجھ کر مجھ پر بھرپور تشدد کرے گا۔ میں ذہنی طور پر تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اسے آتا دیکھنے لگا۔ وہ اگرچہ آسوری نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن عام آسوریوں کے برعکس خاصا کشیدہ قامت تھا۔ اس کے خد و خال بھی تیکھے تھے اور اس کے گلے میں خوبصورت طلائی توق چمک رہا تھا۔ اس نے بڑے قرینے سے بال بنا رکھے تھے اور بہت خوبصورت رنگین لباس پہنے تھا۔ وہ ہاتھ میں چمڑے کے ایک چابک لیے کوٹری میں داخل ہوا اور میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تم ہو وہ سردار سرفروش جسے خاتون سعدیہ کے ذاتی غلام کے فرائض انجام دینے ہیں؟ جی ہاں، میں ہی ہوں سردار سرفروش۔ میں اتنا ہی کہہ پاتا کہ تڑاک سے چابک میرے چہرے پر پڑا، ساتھ ہی خلیدی کی دھاڑ سنائی دی، کھڑے ہو کر ادب سے بات کرو۔ وہ مجھ پر تابڑ توڑ چابک برسانے لگا۔ میں ضبط کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سانس پھولنے لگی اور میرا خون کھول اٹھا۔ میں بری طرح ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھ پر چابک برس رہے تھے اور میں اپنے آپ سے جنگ میں مصروف تھا۔ بالآخر میں اپنے اندر کے وحشی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہیں میرے سامنے جھکنا پڑے گا، جھکو، جتنا جھک سکتے ہو اس سے بھی زیادہ جھکو۔ میں اس کے سامنے جھک گیا۔ جھکتے وقت میں نے دیکھا کہ وہ مارے خوف کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن میں نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے جو ہی سر جھکایا، اس خبیث نے میرے سر اور شانوں پر تابڑ توڑ مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا تو چابک سے دوسرے دڑبے کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ ہے تمہارا دڑبا، جب تک میں تمہیں باہر آنے کے لیے نہ کہوں تم اسی میں بند رہو گے اور اس بڈھے احمق سے بات نہیں کرو گے۔ پھر اس نے بابر کی طرف اشارہ کر کے اسے مخاطب کیا، اور تم بھی سمجھ گئے نا بڈھے گیدڑ، میں تمہاری نگرانی کراؤں گا۔ اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم نے اس اڑگل ٹٹو سے بات کی ہے تو تم اپنی موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں تو کب کا تمہیں کتے کی موت مار چکا ہوتا، مگر خاتون سعدیہ ایسا نہیں چاہتی۔ پھر بھی میں اس طرح تمہاری چمڑی ادھیڑوں گا کہ تم مرنا زیادہ پسند کرو گے۔ ویسے میری سمجھ نہیں آتا کہ سعدیہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تجسس کے تاثرات تھے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، میں کل تم سے پھر نمٹوں گا۔ اسی تنبیہ کے ساتھ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر متعین پہرے دار اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو پہرے داروں کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی خوشامدانہ مسکراہٹ نفرت میں بدل گئی۔ یہ دیکھ کر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنے میں مجھے بابر کی سسکاری سنائی دی، ساتھ ہی اس کی مدھم آواز آئی، دیوار سے پیٹ لگا لو اور ہونٹ ہلائے بغیر بات کرو۔ پہرے دار جانتا ہے کہ ہم قیدی باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے ہونٹ نہ کھلیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ بھی ہماری طرح خلیدی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا اندازہ تو مجھے بھی ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ نفرت کا دور دورہ ہے سرفروش۔ میں نے اپنے ملک میں، جو یہاں سے 2 ماہ کی مسافت پر ایک فلک بوس پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، نفرتی کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے۔ انسان تعداد میں تو بڑھ رہے ہیں مگر انسانیت گھٹتی جا رہی ہے۔ خیر، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں تم غصے میں آ کر خلیدی کو ماری نہ ڈالو۔ جی تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، مگر میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا۔ ویسے تم کچھ تبدیلیوں کا ذکر کر رہے تھے جو یہاں رونما ہونے والی ہیں۔ میں نے اسے یاد دہانی کرائی۔ ہاں، لیکن وہ کب رونما ہوں گی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تاہم تم مجھ سے وعدہ کرو سردار سرفروش کہ تم یہ تبدیلیاں لانے اور انقلاب برپا کرنے میں نہ تو تنہا آگے بڑھو گے اور نہ ہی جلد بازی سے کام لوگے۔ یہ سارا عمل خود بخود اور اپنے آپ ہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ شکریہ سرفروش، میں بھی اسی وقت کا منتظر ہوں کیونکہ میں یہاں نہیں مرنا چاہتا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ صرف میری قیاس آرائی ہے، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ رستم میرا ہم وطن اور ایک عظیم جنگجو ہے۔ ہم لوگ کرائے کے سپاہی ہیں جو دوسرے قبیلوں کے لیے لڑتے ہیں۔ اس بار میں آسوریوں کے خلاف اور رستم آسوریوں کے لیے برسر پیکار ہوئے تو وہ قبیلہ جنگ ہار گیا جس کی طرف سے میں لڑ رہا تھا۔ مجھے قیدی بنا لیا گیا تو خادم اعظم نے میری گردن اڑانے کا حکم دیا، مگر رستم نے میرے سر قلم کرنے کے بجائے میری ٹانگیں کٹوا دی اور مجھے مرنے سے بچا لیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا میں نہیں جانتا۔ اب جبکہ سعدیہ اور خادم اعظم کے درمیان نفرت کی سرد جنگ جاری ہے، وہ تنے ہوئے رستے پر بازیگر کی طرح چلتا محتاط انداز اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ ایک طرف تو شاہ تنبور اس پر اعتماد کرتا ہے اور دوسری جانب سعدیہ بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ رستم کسی ایک کو بھی اپنے خلاف شک و شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف اسی فریق کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے جو فاتح ہو۔ لیکن تمہارے قیدی بن کر یہاں آ جانے سے صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ تم نے آسوری سرماؤں کے سرخیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو رستم کے لیے ناممکن تھا۔ دیکھنے کے بعد میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ سعدیہ تم سے اپنی ذاتی خدمت ہی نہیں بلکہ کوئی اور کام بھی لینا چاہتی ہے۔ اگر میرا خیال درست ثابت ہوا تو وہ پہلے تمہیں اچھی طرح آزمائے گی، پھر دل کی بات زبان پر لائے گی۔ لیکن سعدیہ بھی اپنے بھائی کی طرح خونخوار، وحشی اور پاگل ہے۔ اس کے برسر اقتدار آنے پر بھی جنگ یوں ہی جاری رہے گی۔ امن صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں بہن بھائی ختم ہو جائیں۔
رستم بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے وقت آنے پر وہ تمہیں اپنا ساتھی دیکھنا چاہے گا۔ میں نے بابر کی باتوں پر غور کیا تو یہ باتیں میرے دل کو لگیں۔ اس کا تجزیہ حالات بڑی حد تک درست تھا۔ تم کہتے ہو کہ شاہ تنبور پاگل ہے، مگر اس رات تو وہ مجھے اچھا بھلا دکھائی دیا تھا۔ اس پر دورے پڑتے ہیں پاگل پن کے، تب کوئی مرد یا عورت اور خصوصاً کم عمر لڑکیاں اس کی دیوانگی سے محفوظ نہیں رہتی، وہ ان کے لیے درندہ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ ان بچیوں کے والدین بھی کچھ نہیں کرتے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو چھپا لیں یا محتاط انداز میں اس کی درندگی پر ماتم و شکوہ کر لیں، لیکن اگر شاہ تنبور کو ان باتوں کی بھنک بھی پڑ جائے نا تو وہ انہیں سولی پر لٹکا دیتا ہے۔ لیکن جب دیوانگی کا یہ دورہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دیوتا اوبی کے بت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، فریادیں کرتا ہے اور اپنی درندگی کا شکار ہونے والی بچیوں کے والدین کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ مگر اس بار ایک بچی کے باپ نے خادم اعظم پر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا۔ شاہ تنبور تو بچ گیا، لیکن اس بچی کے باپ کی لاش ابھی تک سولی پر جھول رہی ہے۔ ہاں، میں نے کچھ لوگوں کو سولی پر لٹکے دیکھا تھا۔ کیا خادم اعظم آتش پرست نہیں ہے؟ نہیں، اس نے خود ساختہ دیوتا سے ساری امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ بہرحال اس بچی کے باپ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ہم لوگوں میں کہاوت مشہور ہے کہ اس انتقام کا پھل زیادہ بھرپور ہوتا ہے جو طویل عرصے بعد لیا جائے۔ تم بھی ہماری یہ کہاوت ذہن نشین کر لو۔ تم اس بونے الچی کے متعلق بھی کچھ جانتے ہو کیا؟ بابر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میں نے اسے دیکھا تو ہے، لیکن نہ تو مجھے اس کی کسی اچھائی کا علم ہے اور نہ ہی کوئی برائی میرے علم میں ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ شاہ تنبور کا حامی ہے یا صرف سعدیہ کا طرفدار ہے۔ بہرکیف وہ اپنی نوعیت کا واحد آدمی ہے اور میں اس کے علاوہ مارنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے شام ہو گئی۔ پہرے داروں نے 4 بڑی بڑی مشلیں روشن کر کے اس انسانی باڑے کے چاروں کونوں میں گاڑ دی اور کچھ غلام ہمارے لیے کھانا لے آئے۔ آج بھی کھانے میں گھوڑے کا گوشت تھا، مگر روٹی کچھ بہتر تھی اور بروس کا گلاس قدرے بڑا اور عمدہ تھا۔ میں نے کھانا کھایا، بروس پی اور لیٹ گیا۔ بابر کو شاید مسلسل بولنے کی عادت تھی یا وہ باتیں کرنے کو ترسا ہوا تھا، اسی لیے وہ ہونٹ بند کیے لگاتار بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ آج بروس پینے کے بعد مجھے نشہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی نیند آئی تھی، بلکہ مجھ پر ایک قسم کی غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس غنودگی کے عالم میں بابر کی شاعری سنتا رہا کہ وہ اپنے قبیلے کا ایک مشہور شاعر بھی تھا، لیکن اس کے اشعار نے میرے لیے لوری کا کام کیا اور مجھے نیند آنے لگی۔ سونے سے پہلے میں نے آخری بات یہی سوچی کہ اگر اس وقت ڈاکٹر فریدو مجھے واپس بلا لے تو کیسا رہے۔ میں جو اتنے مصائب کا شکار ہوا تھا، جس نے خلیدی کا تشدد برداشت کیا تھا، جس نے اپنی انا کچل کر اس کے سامنے سر جھکایا تھا، سعدیہ کو دیکھنے، اس کے قرب و لذت سے آشنا ہوئے بغیر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا تو کیسا محسوس ہوگا؟ میرا ذہن اس سوال کا جواب سوچ بھی نہ پایا تھا کہ میں نیند کی وادی میں اتر گیا اور نہ جانے کتنی دیر کے لیے اس سہانی اور سکون بخش وادی میں گم ہو گیا۔ مجھے سعدیہ کے نجی غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ مجھے ہر صبح ان خیموں میں پہنچا دیا جاتا جو قبیلے کی خواتین کے لیے مخصوص تھے۔ پہلے میں وہاں جھاڑو لگاتا، پھر برتن مانجتا۔ اس دوران میں آسوری لڑکیوں کی نقاب سے اوپر چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں مجھے اشتیاق سے دیکھتی، مگر زیر نقاب ہونٹ مجھ پر ہنستے تھے۔ ہر چند کہ میرا سر جھکا رہتا تھا، لیکن میری آنکھیں سعدیہ کی متلاشی رہتی تھیں جو ان دنوں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور نہ ہی اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ البتہ ایک روز اس کے خیمے سے بونے مارنوں کی آواز ضرور سنائی دی۔ اس آواز سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ شاہ تنبور پر دیوانگی کا دورہ پڑنے کے علامات پھر ظاہر ہونے لگی ہیں۔ خواتین کے خیموں میں جب کوئی کام نہ ہوتا تو مجھے باہر کام پر لگا دیا جاتا۔ کبھی کبھی مجھے بیت الخلاء کے لیے گھڑے کھودنے پڑتے اور کبھی چھکڑوں کی مرمت کرنا پڑتی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آسوری چھکڑوں کے پہیوں اور دھروں کو تیل دینے سے آشنا نہیں تھے۔ کبھی کبھی مجھے ان چرواہوں کی مدد بھی کرنا پڑتی جو گھوڑوں کے ریوڑوں کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ اس دوران میری اس طرح نگرانی کی جاتی رہی جیسے شاہ تنبور کے ذاتی دیوتا اوبی کے مجسمے کی ہوتی تھی۔ اوبی کا مجسمہ ایک بڑے سیاہ چھکڑے میں رکھا ہوا تھا اور اس چھکڑے میں خادم اعظم کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سعدیہ کو بھی اس چھکڑے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں عورتوں کے خیموں میں کام کرنے کے بجائے باہر کام کرنا زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ یہاں مجھے خلیدی کو جان سے مارنے کی خواہش دبانے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ خبیث نسوانی حصے میں مجھے عورتوں کے سامنے کوڑے مارا کرتا تھا جو میرے لیے ناقابل برداشت سزا ہوتی تھی، اور ضبط کا دامن میرے قابو میں رہنا دشوار ہو جاتا تھا۔ رات جب مجھے دوبارہ انسانی باڑے میں بند کیا جاتا تو میں اور بابر باتیں کیا کرتے، بلکہ بابر ہی باتیں کرتا اور میں سنتا رہتا تھا۔ دوسرے ہفتے کے پہلے روز میں خاک میں لتھڑا ہوا کھانا کھا رہا تھا کیونکہ خلیدی نے اسے زمین پر الٹ دیا تھا کہ اتنے میں سعدیہ اپنے خیمے سے برآمد ہوئی۔ اس نے حسب معمول آنکھوں کے نیچے نقاب ڈالا ہوا تھا، لیکن اس کے بالائی لباس کے بند کھلے تھے اور اس کی سرکشی آیا تھی۔ وہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ میری نگاہیں اس کے لچکتے سراپے پر جم گئی تھیں۔ اچانک خلیدی نے میرے چہرے پر چابک مارتے ہوئے کہا، نگاہ نیچی رکھو سردار خنزیر۔ میں نے نگاہ جھکا لی، لیکن دل تھا کہ بری طرح مچلا جا رہا تھا۔ سعدیہ قریب آئی تو میرے اندر کا وحشی جاگ اٹھا، لیکن میں مجبور تھا۔ خلیدی نے اس کے سامنے سردگوں ہوتے ہوئے کہا، صبح بخیر
صبح بخیر خاتون سعدیہ. اوبی کی قسم آپ کے حسن نے صبح کا حسن دوبالا کر دیا ہے اور آپ کی خوشبو نے ہواؤں کو معطر کر دیا ہے. آپ کی نوازشوں کے بوجھ تلے دبا ہوا یہ طلائی توق بردار غلام اپنی مالکہ و محسنہ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اس بدبو کے مارے غلام کو غسل کراؤ خلیدی. اس سے تو لاش جیسی بو آ رہی ہے جو کئی روز سے سڑ رہی ہو اور جسے گوریلے بھی کھانا پسند نہ کریں. اسے اچھی طرح رگڑ کر غسل کروانا. میری کنیزیں اس کے لیے لباس بھیج دیں گی. یہ کہہ کر وہ پلٹی اور وہاں سے چلی گئی. خلیدی میری طرف گھوما تو اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائے تیر رہے تھے اور وہ پسینے میں شرابور تھا. تمہارا وقت ختم ہو گیا خلیدی، اب میرا دور شروع ہونے والا ہے. اتنا سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مجھ پر چابک برسانے لگا. لیکن آج چابک کی ہر ضرب کے ساتھ میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو گیا اور اس میں چابک مارنے کی سکت بھی نہ رہی. مگر میرے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. اس کا قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا. تھوڑی دیر بعد مجھے گرم پانی کے ایک بڑے چوبی ٹب میں بٹھا دیا گیا اور وہی لڑکیاں جو مجھ پر ہنستی تھیں میرا جسم رگڑ رگڑ کر دھونے لگی. اب ان کا رویہ اکثر بدل گیا تھا اور وہ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں. میری داڑھی اور سر کے بال تراشے گئے، مجھ پر عطر چھڑکا گیا اور مجھے خوبصورت لباس پہنایا گیا. میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب مجھے سعدیہ کے خیمے میں لے جایا جائے گا. لیکن انہوں نے دوبارہ میرے گلے میں وہی چوبی توق ڈال دیا اور مجھے اسی چار دیواری کے پہرے داروں کی تحویل میں دے کر چلے گئے. مجھے بڑی مایوسی اور کوفت ہوئی. اس کا مطلب تھا کہ سعدیہ مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی تھی. مگر دوسرے لمحے جب ایک پہرے دار نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے بتایا کہ سعدیہ کے حکم پر میرا چوبی توق اتارا جا رہا ہے تو مجھے یقین نہ آیا. اس نے میرے گلے سے توق نکال دیا. مجھے خوشی ہے کہ خلیدی کا خاتمہ ہو گیا. پہرے دار بولا، یہ چوبی توق مجھے دے دو. کیوں؟ کیا اس کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ اس کے بغیر اب سو بھی نہیں سکو گے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ توق مجھے کیوں چاہیے. دراصل میں نے اس انسانی باڑے میں آنے اور بابر سے ملنے کے بعد ایک ترکیب سوچ لی تھی اور اسی ترکیب کے تحت اس وقت ایک چاقو بھی اڑا لیا تھا جب میری داڑھی اور سر کے بال تراشے جا رہے تھے. پہرے دار مجھے چپ دیکھ کر بولا، اگر تمہیں توق اچھا لگتا ہے تو لے جاؤ اور اپنے دوست کے ساتھ جی بھر کے باتیں بھی کر لو کیونکہ اب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں توق اٹھا کر سیدھا بابر کے دڑبے میں آ گیا. اس نے مجھے بنا سنورا دیکھا تو بہت خوش ہوا. دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ اچھا وقت جلد آ جائے گا، مگر اب یہ توق اٹھائے کیوں پھر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولا. میں نے وہ توق اور چاقو سے دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھو. چاقو دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا. تم نے یہ چاقو چرا کر اپنی جان داؤ پر لگا دی میرے دوست. اگر تم پکڑے جاتے تو اسی وقت وہ تمہاری بوٹیاں کر دیتے، اور اگر یہ تم میرے لیے لائے ہو تو یہ میرے کس کام کا؟ میں تو ویسے بھی ٹانگوں سے محروم و معذور ہوں. تم اس توق سے 4 چھوٹے چھوٹے پہیے بنا لینا، پھر میں کہیں سے تمہیں ایک تختہ لا دوں گا. اس طرح تمہارے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی بن جائے گی. میں نے اسے وہ ترکیب بتائی جسے میں نے خاص طور سے سوچا تھا. لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ انقلاب جلدی آ جائے جس کی تمہیں توقع ہے. تمہیں اس وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا تمہیں کو نئی بات معلوم ہوئی ہے؟ نہیں، لیکن اب مجھے تھوڑی بہت آزادی نصیب ہوگی تو کچھ معلومات بھی حاصل ہو ہی جائیں گی. میں نے تمہیں کہا تھا کہ جلدی مت کرنا. طلائی توق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہیں آزادی مل گئی ہے. اب تم پر غلامی کا بوجھ اور بھی بڑھ جائے گا. تم سعدیہ کو جانتے نہیں ہو، وہ بہت مطلون مزاج کی عورت ہے اور اس سے بعید نہیں کہ تمہارے ساتھ چند لمحے گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح تمہیں سولی پر چڑھوا دے. ایسا نہیں ہوگا بابر. ابھی تک اس کا مجھ جیسے آدمی سے پالا نہیں پڑا. یقین رکھو، مجھے آزمانے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی نیا تجربہ جنم لے ہی نہیں سکتا. مگر ایک بات مجھے بتا دو، میں نے تم سے ماردوں کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے مجھے ٹال دیا تھا. دیکھو بابر، میرا خیال ہے میں، تم، رستم اور وہ پراسرار بونا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو، ماردہ دوست ہے یا دشمن؟ بابر نے اپنا گنجا سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچا، پھر بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رستم کی طرح شاہ تنبور کا آدمی ہے. لیکن اگر کبھی وہ تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر آئے تو اس پر اعتماد کر لینا. حالانکہ یہ بھی خطرناک سی بات ہے، تاہم کبھی کبھی خطروں سے بھی کھیلنا ہی پڑتا ہے. البتہ یہ احتیاط ضرور برتنا کہ خود نہ اس سے ملنا اور نہ ہی اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرنا. قریباً 1 گھنٹے بعد کچھ پہرے دار آتے دکھائی دیے. یہ تمہیں سعدیہ کے پاس لے جانے کے لیے آ رہے ہیں. احتیاط برتنا تاکہ ہم تم زیادہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکیں. فکر نہ کرو بابر، اور اپنے لیے پہیے ضرور تیار کر لینا. میں تمہیں اور تمہاری ہدایات کو نہیں بھولوں گا. میں پہرے داروں کے ساتھ چل پڑا. وہ مجھے ایک چھوٹے سے خیمے میں لائے جو خواتین کے خیموں کے باہر لگایا گیا تھا. اس خیمے میں ایک پہرے دار طلائی توق کپڑے سے صاف کرا تھا. یہ کپڑا خون آلود تھا. مجھے سوچ کر بے حد دکھ ہوا کہ اب میں خلیدی کا قرض نہیں چکا سکوں گا کیونکہ کپڑے پر لگے دھبے اسی کے خون کے تھے. پہرے دار نے طلائی توق ایک آدمی کو دیتے ہوئے کہا، یہ توق اسے پہنا دو. آج سے خاتون سعدیہ کی خوابگاہ میں کام کرے گا. اس تبصرے پر سارے پہرے دار ہنس پڑے. ایک بولا، خلیدی میرے اندازے سے کہیں زیادہ عرصے چل گیا اور میں شرط میں 2 گھوڑے ہار گیا. دوسرا بولا، ہاں،
وہ کمبخت دوسروں کی بنسبت زیادہ دنوں تک سعدیہ کا رفیق رہا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور انگلیوں پر گنتے ہوئے کہنے لگا، 2 سال کے دوران تم خاتون سعدیہ کے 11ویں غلام ہو۔ اگر تم دیوتا اوبی کے معتقد ہو تو اپنی بخشش کے لیے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ پہرے دار جو مجھے توق پہنا رہا تھا بولا، یہ توق اس کے لیے چھوٹا ہے کیونکہ اس کی گردن کسی بھینسے کی طرح موٹی ہے، سعدیہ کو اس کے لیے نیا توق بنوانا پڑے گا، ہاں یا پھر شاید غلامی تبدیل کرنا پڑے۔ خیمے والا پہرے دار بولا، چلو جلدی کرو، وہ بےتابی سے اس کی منتظر ہوگی۔ مجھے سعدیہ کے بڑے خیمے کے دروازے پر متعین ایک پہرے دار کے وہ حوالے کر گئے۔ وہ مجھے اندر لے کر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ اس خیمے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہم جس راہداری سے گزر رہے تھے اس میں دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ میں بزدل ہوں، ورنہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہوتا جہاں تم جا رہے ہو، پہرے دار نے بڑی حسرت سے کہا۔ راہداری کے اختتام پر ایک سنہری پردہ آویزا تھا۔ پہرے دار مجھے اندر جانے کا اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ میں نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ خیمے کا یہ حصہ کمرے کی مانند تھا جس کے بیچوں بیچ 6 ہاتھ اونچے شمعدان پر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ فرش پر قالین اور ایک جانب ایک بستر بچھا ہوا تھا، لیکن یہ بستر ملکہ ہوشی کے بستر کی طرح گول نہیں بلکہ چوکور تھا۔ کمرے میں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور موم بتی کی مدھم روشنی میں ہر شے دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میری آنکھیں اس مدھم روشنی میں مرمر کے انسانی مجسمے پر جم گئیں، مگر آج بھی اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اس کے شبرنگ بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور اس نے پاؤں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ میں بت بنوں سے دیکھتا رہ گیا۔ کیا اب بھی تم میرے سامنے نہیں جھکو گے؟ اس نے مترنم آواز سے پوچھا۔ میں اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ ہر چند کے پچھلے چند روز سے میں جھکتا اور سرنگوں ہوتا آیا تھا، لیکن اب ایک بار پھر خطرے سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ خاتون محترم، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد مجھے گھٹنوں کے بل جھکانا نہیں بلکہ ایک بہادر مرد کا حصول ہے۔ اگر میرا یہ خیال غلط ہے تو آپ جو چاہے مجھے سزا دے سکتی ہیں۔ میں محبت کے ایک بول پر سر جھکانے کے بجائے سر کٹوانے میں بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری اس بات پر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ باریک نقاب کے پیچھے اس کے ہونٹوں کی کلیاں نیم وہ ہوتی دکھائی دی جو مسکراہٹ کی غماز تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ میرا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اچھا تو تم ایسا سمجھتے ہو سرفروش؟ مجھے تمہاری جرات پر حیرت ہے، لیکن اس وقت تم ٹھیک سمجھو۔ میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس طرح تمہاری نگرانی کرتی رہی ہوں کہ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک نایاب مرد ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بار تنبیہ کے بعد دوسرے انتباہ کا موقع نہیں دیا کرتی میں۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی تو ایک جانب کا پردہ ہٹا اور اس کے 2 نوجوان اور خوش شکل محافظ اندر آ گئے۔ میں انہیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ بڑے ہنسمکھ جوان تھے، لیکن اس وقت وہ بے حد سنجیدہ اور مؤدب نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے سامنے سر جھکایا اور حکم کا انتظار کرنے لگے۔ سعدیہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے محافظ ہر وقت چونکنا اور گوش پر آواز رہتے ہیں سرفروش۔ اگر میرا لہجہ یا آواز ذرا سی بھی بدل جائے تو یہ بلا تعمل اندر آ جائیں گے۔ اس نے پہرے داروں کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ سعدیہ کے اس عمل سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ خائف بھی ہے۔ جب وہاں ہم دونوں ہی رہ گئے تو سعدیہ بولی، میں تمہارے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ کہ تم بہت عجیب آدمی ہو، دوسروں سے بہت مختلف، اسی لیے میں تمہیں سرفروشی کہا کروں گی، سردار سرفروش نہیں، کیونکہ میرے خیال میں غلاموں کا کوئی خطاب نہیں ہوتا۔ میں آپ سے متفق ہوں خاتون، جب تک میں آپ کا قیدی ہوں سردار کے خطاب سے دستبردار رہوں گا۔ سعدیہ نے پہلی بار قہقہا لگایا۔ یہ قہقہا اس کی مسرت کا عکاس تھا۔ نقاب کے پیچھے اس کے خوبصورت دانتوں کی قطار آبدار موتیوں کی طرح چمک اٹھی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو میری بات دلچسپ محسوس ہوئی۔ تمہارا کام مجھے خوش رکھنا ہے، مگر جس انداز سے میں چاہوں گی تمہیں اس کا پابند رہنا ہوگا، اور جب تم مجھے خوش نہیں رکھ سکو گے تو سمجھ لینا کہ تمہارا آخری وقت آن پہنچا۔ تم نے ہمارے شہزور سے مقابلے میں جو شرط رکھی تھی اس نے میرے دل میں چنگاریاں بھر دی تھیں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر میرے بھائی نے مجھے اس خیمے میں نظر بند کر رکھا تھا۔ میں نے ملازمہ کا بھیس بدلا اور لوگوں میں گھس گئی۔ پکڑنے کے لیے وہ جال بھی میری ہدایت پر ہی بچھایا گیا تھا۔ میں نے تمہارا مقابلہ نہایت غور سے دیکھا۔ اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ان میں نرمی یا رحم کی ہلکی سی پرچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر اب ان میں نرمی ہی نرمی نظر آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے سرفروش؟ آپ اس کی وجہ بھی جانتی ہیں۔ آپ نے مجھے یہاں بلوایا ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، پھر ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ان باتوں کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ تم اس وقت تک کسی قسم کی بھی جرات نہیں کرو گے جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتی۔ میں نے آپ کی ہدایت ذہن نشین کر لی ہے خاتون، میں نے جواب دیا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ جرات مندی پسند کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ جرات مندی کو گستاخی سمجھتی ہے۔ وہیں کھڑے رہو، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ بجا ارشاد ہوا۔ میں نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے قریب آئی تو میری رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں شعلے لپک اٹھے ہوں۔ اس نے اپنے ٹخنوں پر پڑا ہوا کڑا دوسرے کڑے سے بجایا اور بولی، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟
کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ میں بمشکل بولا، آپ پسند کی بات کرتی ہیں، آپ تو میری سب سے بڑی خواہش بن گئی ہیں، آخر آپ مجھے اپنے حسن جہاسوس سے کب تک جلائیں گی؟ جب تک میرا جی چاہے گا۔ میری سانسیں تیز تر ہو گئیں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا، حتیٰ کہ اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس سنہرے پردے کے سامنے قالین پر لیٹا تھا جو سعدیہ کی رہائشگاہ کے دروازے پر آویزا تھا۔ پردے کی دوسری جانب راہداری میں صرف ایک مشل روشن تھی جہاں سعدیہ کا ایک تیغ بردار محافظ پہرا دے رہا تھا۔ جب وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا مشل کے قریب پہنچتا تو اس کا سایہ پورے پردے پر محیط ہو جاتا، اور جب وہ پردے کی طرف بڑھتا تو اس کا سایہ سکڑتا سے مٹتا چلا جاتا۔ مجھے سعدیہ کا طلائی توق بردار غلام بنایا چوتھی شب تھی۔ وہ چابک اور کنج چوبی خنجر بھی مجھے دے دیا گیا تھا جو کبھی خلیدی کی تحویل میں ہوا کرتا تھا۔ آسوری سرما کھلونا نما خنجر دیکھ کر حقارت آمیز انداز میں مسکرایا کرتے تھے۔ اگر میں سعدیہ کی تنہائیوں کو رفیق بننے کی بجائے اپنے موقف پر ڈٹا رہتا اور اپنی آن کے لیے جان دے دیتا تو وہ مجھے عظیم سمجھتے اور میری بہادری کے گن گاتے۔ میں جانتا تھا کہ آسوری شہزور کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جب میں نے شاہ تنبور کے دربار میں سعدیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو آسوری جنگجو مجھ سے بہت مروب ہوئے تھے، لیکن اب وہ مجھے بزدل سمجھنے لگے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ان کے رد عمل سے مطمئن اور مسرور تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بزدل سمجھ کر مجھ سے کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہ کرے تاکہ وقت آنے پر میں ان کے نرغے سے بآسانی فرار ہو سکوں۔ چوتھی شب میں سعدیہ کی خدمت گزاری کے بعد تھکا ماندہ لیٹا تھا۔ نیند آہستہ آہستہ میری پلکوں پر ڈیرے ڈال رہی تھی کہ اچانک مجھے سرگوشی سنائی دی۔ سردار سرفروش، کیا تم سن رہے ہو؟ سردار سرفروش۔ میں نے نیند غنودگی کے عالم میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے محافظ کے گھٹتے بڑھتے سائے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے نیند میں سنا ہے۔ اتنے میں کسی اندھیرے گوشے سے پھر سرگوشی ابری۔ میں مارنا ہوں سردار، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے جلدی سے آنکھیں رگڑی، جمائی لی اور سرگوشی میں بولا، تم کہاں مارنو؟ تمہاری بائیں جانب ترینا کے خیمے میں، وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ سعدیہ بھی گہری نیند سو چکی تھی اور صبح تک اس کے اٹھنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں قالین پر لوٹتا ہوا ترینا کے خیمے کی طرف سرکنے لگا۔ کیا بات ہے ماردو؟ میں نے آواز بہت دھیمی رکھی۔ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں سردار، جیسے بھی ہو کل بابر سے ضرور مل لینا۔ کیوں؟ وہ تمہیں اس انقلاب کے متعلق مزید معلومات فراہم کرے گا جس کے بارے میں تم سے گفتگو کر چکا ہے۔ میں کچھ دیر تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن رہا، پھر میں نے آواز کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ جواباً خاموشی طاری رہی۔ میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ مار دوں؟ میں نے اوپر تلے کئی بار دھیمی آواز میں پکارا، لیکن ہر بار سناٹا ہی میری پکار کا جواب ثابت ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جا چکا ہے۔ زنان خانے کو اس حصے میں طلبی کے بغیر کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مارنو جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ غالباً اپنے بونے قد کی وجہ سے وہ کسی محافظ کی نظروں میں نہیں آ سکا تھا، ورنہ بے موت مارا چاہتا۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ کیا واقعی خادم اعظم کو اقتدار سے محروم کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حسن اتفاق سے اگلی صبح شاہ تنبور نے سعدیہ کو بلوا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بے حد خوفزدہ ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ خادم اعظم پر پھر سے دیوانگی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ ان دوروں کی وجہ سے پھیلنے والی تباہیوں اور بربادیوں کا احوال میں سن چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شاہ تنبور پر ایسی وحشت طاری ہوتی ہے کہ دوسرے تو دوسرے، خود اس کی بہن سعدیہ بھی اس دیوانگی کا شکار ہو جاتی تھی۔ یہی وہ ایام ہوتے تھے جب آسوری اپنی نوعمر کلیوں کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ معصومیہ درندگی کی بھیٹ نہ چڑھ سکے۔ جب سعدیہ اپنے محافظوں کے ساتھ شاہ تنبور سے ملنے گئی تو میں اپنا چابک لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس انسانی باڑے کی طرف روانہ ہوا جہاں میں نے بابر کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے۔ مجھے آتے دیکھ کر آسوری محافظ ناگوار تاثرات کے ساتھ چونکنے ہو گئے۔ میں خلیدی کے سے خشمگین انداز میں دروازے میں رکا اور محافظوں کی طرف دیکھ کر دھاڑنے لگا۔ میں اس پاگل بڈھے کی خبر لینا آیا ہوں جو دن بھر سو کر گھاس کو غلاظت کا ڈھیر بناتا اور مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے۔ خاتون سعدیہ نے مجھے ایک ذاتی غلام رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں بابر کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اسے اپنے کوڑے کا مزہ چکھانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس کی یہ خوش فہمی دور ہو جائے کہ میں اس سے کوئی رعایت برتوں گا۔ میری اس تعویل پر ایک آسوری محافظ مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے بجا ارشاد فرمایا علی جاں، بابر نے بہت دنوں سے کوڑے نہیں کھائے، لیکن آپ ایک معذور کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ تم احمق ہو اور نہیں جان سکتے کہ اس لنگڑے لولے کو کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جاؤ اور چھکڑوں کے پاس پڑے ہوئے لکڑی کے تختوں میں سے ہاتھ بھر لمبے اور 2 بادش چوڑے ٹکڑے لاؤ۔ لکڑی جیسی قیمتی چیز غلاموں پر برباد نہیں کی جا سکتی حضور والا، اسے بہت دور سے لایا جاتا ہے۔ محافظ نے جواب دیا تو میں نے غضبناک ہو کر اسے ایک چابک جڑ دیا اور پاؤں پٹک کر چنگھاڑنے لگا۔ جاؤ اور وہی کرو جو میں نے کہا ہے، یا تم خاتون سعدیہ کے محبوب کی حکم عدولی کر کے اپنی گردن کٹوانا چاہتے ہو؟ محافظ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفرت و تن سے میری طرف دیکھ کر سرخم کرتے ہوئے بولا، خاتون سعدیہ کے توق بردار محبوب کے حکم کی تعمیل ضرور کی جائے گی۔ میں اسے گھورتا ہوا باڑے میں داخل ہوا اور اس کوٹری کی طرف بڑھنے لگا جس میں بابر کو رکھا گیا تھا۔ اب اس کے سامنے والی کوٹری میں 3 قیدی مزید آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔
وہ تینوں چور تھے اور عنقریب ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے جانے والے تھے۔ میں ان کی طرف توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ بابر نے مجھے دیکھا تو بازوؤں کے بل رینگتا ہوا دروازے میں آ گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے چابک مارتے ہوئے آہستگی سے کہا، سب ادھر ہی دیکھ رہے، اس لیے مجھے تم کو کوڑے مارنے پڑیں گے۔ ہاں، مگر زیادہ زور سے نہ مارنا۔ کیا مارنا تم سے ملا تھا؟ میں نے چابک لہراتے ہوئے کہا، بات کہاں تک پہنچی ہے؟ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، ویسے اس لباس میں تم خوب جچتے ہو۔ میں نے اس پر جھوٹ موٹ کے مکے برسانے شروع کر دیے اور باواز بلند بولا، بکواس بند کر بڈھے گیدڑ، تجھے میرا غلام بننا ہی پڑے گا۔ میں تجھ جیسے لنگڑے لولے سے بھی کام دینا جانتا ہوں۔ تم ایک اچھا اداکار بھی ہو سردار سرفروش۔ بابر نے سسکاری بھرتے ہوئے کہا، جلدی جلدی بولتے جاؤ، ایسا نہ ہو گھوسے اور کوڑے کھا کھا کر تمہارا دم نکل جائے اور بات ادھوری رہ جائے۔ میں نے دھیمے لیکن کرخت لہجے میں کہا، میں سعدیہ کی لالمی میں یہاں آیا ہوں، اس لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف مقصد کی بات کرو۔ رات ماردو میرے پاس آیا تھا، اس نے بتایا کہ رستم آمادہ ہو چکا ہے، آج سے 3 دن بعد شاہ تنبور اپنی سالگرہ منائے گا، اس موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد کی جائے گی۔ رستم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، اگر تم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو تو تمہیں ہتھیار فراہم کر دیے جائیں گے، لیکن یہ تم نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، میں نے اسے گھونسا مارتے ہوئے کہا، مگر رستم پہلے تم سے بات کر کے کسی فیصلے پر پہنچے گا۔ میری اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ وہ تو شاہ تنبور کا سپہ سالار ہے اور میں سعدیہ کا غلام۔ قدرت نے خود ہی اس کا انتظام کر دیا ہے، ایک تاغانی جاسوس پکڑا گیا ہے جس نے اعتراف کیا ہے کہ ملکہ ہوشی نے اسے تمہاری تلاش اور فرار میں مدد دینے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ کافی برہم ہے اور رستم نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا ہے کہ تم بھی اس جاسوس کی طرح مجرم اور خطرناک ہو، لہٰذا تم سے پوچھ گچھ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اور کتنے جاسوس تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ اس نے خادم اعظم سے تمہاری گرفتاری کی سفارش بھی کی ہے۔ تو پھر میں اب تک آزاد کیسے گھوم رہا ہوں؟ خادم اعظم پر دیوانگی کے دورے کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اسے معلوم ہے کہ سعدیہ تمہیں بے حد چاہتی ہے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دے گی، یہی وجہ کہ اس نے پہلے سعدیہ کو بلوایا ہے۔ کیا سعدیہ بھی سازش میں شریک ہے؟ نہیں، رستم اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ کیا سعدیہ نے یہ کہا ہے کہ رستم اس کا آدمی ہے؟ اس نے بلند آواز میں آوازاری کرتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کوئی منصوبہ بنائے ہوئے ہے اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ فی الحال وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی، اسی لیے ابھی خاموش ہے۔ تو پھر اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملے گا اور رستم موقع سے فائدہ اٹھا لے گا۔ میرا خیال ہے رستم کی درخواست پر شاہ تنبور تمہاری گرفتاری کا حکم دے دے گا، اس طرح رستم کو تم سے بات کرنے اور تمہیں پرکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تم تیار رہو۔ یہ کہہ کر وہ زور سے کرا اور اس نے گھاس میں منہ چھپا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ادھر آ رہا ہے۔ میں نے گرج برس کر اسے گالیاں دی اور جوں چابک بڑھایا کہ آواز زیادہ پیدا ہو اور اسے چوٹ نہ آئے۔ اس دوران میں نے پوچھا، تم نے پہیے تیار کر لیے؟ ہاں، اور میں نے انہیں گھاس میں چھپا رکھا ہے۔ محافظ کچھ تختے لا رہے ہیں، ان سے بیٹھنے کا تختہ اور دھرا تیار کر لینا، 2 نوکدار لکڑیاں بھی بنا لینا تاکہ انہیں کشتی کے چپوں کی طرح زمین پر چلا کر گاڑی کھینچ سکو، اور اس مار پیٹ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ معذرت کرنے کے بعد میں پھر گرجنے برسنے لگا، بدبخت بڈھے، اگر تو نے کبھی میرے سامنے زبان چلانے کی جرت کی نا دوبارہ تو میں تیری کھالو دھڑ لوں گا۔ میں غصے سے بل کھاتا کوٹری میں آ گیا۔ اتنے میں وہ محافظ بھی میرے قریب آ چکا تھا جسے میں نے تختے لانے کے لیے کہا تھا۔ یہ تختے اس گیدڑ کی کوٹری میں پھینک دو اور اپنے ساتھیوں کو بتا دینا کہ مجھے خاتون سعدیہ سے شکایت کا موقع نہ دیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تختے کوٹری میں پھینک دیے۔ میں پلٹ کر دروازے کی طرف چلنے لگا، لیکن ابھی میں نے 2-3 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔